लाखों क़ुदसी गए कार खिदमत पर, लाखों गिरदे मज़ार फिरते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हम आपको मदनी चैनल के मालूमाती सिलसिले फ़रिश्तों की दुनिया में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले दुरूद पाक की फ़ज़ीलत समाअत कीजिए। चुनांचे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आइए सबसे पहले पिछले सिलसिले में पूछा गया सवाल और उसका दुरुस्त जवाब और दुरुस्त जवाब हमें इरसाल करने वालों के नाम मुलाजा करते हैं। लाखों क़ुदसी गए कार खिदमत पर, लाखों गिरदे मज़ार फिरते हैं। लाखों क़ुदसी गए कार खिदमत पर, लाखों गिरदे मज़ार फिरते हैं। लाखों क़ुदसी गए कार खिदमत पर, लाखों गिरदे मज़ार फिरते हैं। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे मदनी मुन्नों और मदनी मुनिया, मदनी चैनल के सामने इंतहाई तवज्जो के साथ हो सके तो डायरी और कलम अपने पास रख लीजिए और घर के दीगर अफराद को भी मदनी चैनल के स्क्रीन के सामने हो सके तो बिठा दीजिए और निहायत प्यार और मोहब्बत के साथ इनको मदनी चैनल देखने की तरगीब दिलाइए। और हो सके तो डायरी और कलम के ज़रिए से अहम तरीन जो मालूमात हैं उसको अपने पास नोट भी करते जाइए। पिछले 3 सिलसिलों में हम आपको हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम के बारे में मालूमात फ़राहम कर रहे हैं। आज हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम के बारे में आखिरी किस्त और आखिरी सिलसिला आपके सामने पेश करने के लिए जा रहे हैं। इंतहाई दिलचस्प वाक़यात भी हैं और आपके हवाले से कुछ सबक आमूज़ रिवायात भी हैं, इसीलिए हमतन गोश होकर बड़ी तवज्जो के साथ हमारा सिलसिला मुलाज़ा कीजिए। चुनांचे हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि सरकार वाला तबार हम बेकसों के मददगार, शफ़ीए रोज़ शुमार, दो आलम के मालिक व मुख्तार, बेइज़्न परवरदिगार अज़्ज़ व जल व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने इबरत निशान है। कोई दिन ऐसा नहीं है कि जिसमें मलकुल मौत अलैहिस्सलाम कब्रिस्तान में ये ऐलान न करते हों। जी हाँ, कोई दिन ऐसा नहीं है जिसमें मलकुल मौत अलैहिस्सलाम कब्रिस्तान में ये ऐलान न करते हों। क्या ऐलान है, ज़रा समाअत कीजिए। हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ऐलान करते हैं, ए कब्र वालों, आज तुम्हें किन लोगों पर रश्क है। कब्रिस्तान वाले कब्र के अंदर मौजूद हैं मुर्दे। हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उनको खिताब फरमा रहे हैं। पता चला कि मरने के बाद भी कब्र में मुर्दा सुनता है। औलिया कराम और अंबिया कराम की समात का तो माशा अल्लाह क्या आलम होगा, आम मुर्दे भी उसको सुनते हैं और वो क्या जवाब देते हैं ये भी सुनिएगा। वो कहते हैं कि आज तुम्हें किन लोगों पर रश्क है। तो वो मुर्दे जवाब देते हुए कहते हैं, हमें मस्जिद वालों पर रश्क है कि वो मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं, हम नहीं पढ़ सकते। वो रोज़े रखते हैं, हम नहीं रख सकते। वो सदका करते हैं, हम नहीं कर सकते। वो अल्लाह अज़्ज़ व जल का ज़िक्र करते हैं और हम नहीं कर सकते। फिर अहले कब्र अपने गुज़श्ता ज़माने पर नादिम
یعنی شرمسار ہوتے ہیں۔ دیکھا مدنی چینل کے ناظرین آپ نے کہ مردہ جب قبر میں تو چلا گیا ہے، اب اسے دنیا میں ہونے والی عبادات کرنے والوں پر رشک ہو رہا ہے۔ دیکھیں آج ہمیں الحمدللہ موقع ملا ہوا ہے، آج ہمارے پاس وقت بھی ہے، آج ہمارے پاس موقع بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ہم دنیا کے کام کاج میں مصروف رہے، اگر دنیاوی مشاغل کے اندر مصروف رہے، ہم نے یہ نیک کام نہیں کیے، تو پھر قبر میں پچھتانا یقیناً ہمیں کام نہیں دے گا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ نیک اعمال دنیا میں ہی پابندی کے ساتھ اختیار کریں تاکہ ہمیں قبر میں جا کر پچھتانا نہ پڑے۔ حضرت سیدنا برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں ایک انصاری شخص کے جنازے میں شریک ہوئے۔ جب ہم قبر کے قریب پہنچے تو رسول خدا عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو گئے۔ ہم بھی آقا علیہ السلام کے گرد اس طرح بیٹھ گئے گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ جب بھی وہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں علم دین حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے تھے تو اتنی توجہ کے ساتھ بیٹھتے تھے کہ وہ ہلا جلا بھی نہیں کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے دست اقدس میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ علیہ السلام زمین کرید رہے تھے۔ پھر آقا علیہ السلام نے اپنا سر انور اٹھا کر ارشاد فرمایا کہ قبر کی آزمائش اور اس کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ 2 یا 3 بار یہی ارشاد فرمایا، قبر کی آزمائش اور اس کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ پھر فرمایا بے شک بندہ مومن جب دنیا سے کوچ کر رہا ہوتا ہے تو سورج کی طرح سفید چہرے والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، ان کے پاس جنت کا کفن اور خوشبو ہوتی ہے، وہ اس کے پاس حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت علیہ السلام سیدنا اسرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اس کے سر کے قریب بیٹھ کر فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی پاکیزہ جان، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا کی طرف نکل۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی روح مشکیزے سے قطرے کی طرح نکل جاتی ہے، اتنی آسانی کے ساتھ گویا کہ مشکیزہ لٹکا ہوا ہے اور پانی کے قطرے اس میں سے ٹپک رہے ہیں، اتنی آسانی کے ساتھ اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے، مرحبا کہتے ہوئے، اس کو اپریشیٹ کرتے ہوئے، اور اس کو بڑے اکرام اور اعزاز کے ساتھ اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے جو نیک بندہ ہے۔ فرشتے اس کی روح کو تھام لیتے ہیں اور حضرت ملک الموت علیہ السلام کے ہاتھ میں لمحہ بھر بھی نہیں چھوڑتے، پھر وہی جنتی کفن پہناتے ہیں جو وہ لے کر آئے ہیں اور خوشبو لگاتے ہیں تو روح سے دنیاوی کستوری سے بھی پیاری خوشبو نکلتی ہے۔ فرشتے اس کو لے کر آسمان پر چڑھتے ہوئے فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے گزرتے ہیں وہ فرشتے پوچھتے ہیں یہ پاکیزہ روح کس کی ہے؟ اتنی تعظیم کے ساتھ جس کو لے جایا جا رہا ہے، یہ پاکیزہ روح کس کی ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، اور اچھے اچھے القابات سے اس کا نام لیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کا دروازہ کھلاتے ہیں، ان کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہر آسمان والے اس کو دوسرے آسمان تک پہنچاتے ہیں یہاں تک کہ وہ 7ویں آسمان پر پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا نام اعمال علیین، یہ وہ مقام ہے جہاں نیک لوگوں کے اعمال رکھے جاتے ہیں، میں لکھ دو اور اس کی روح کو زمین کی طرف لوٹا دو۔ میٹھے میٹھے صحیح بھائی دیکھیے، یہ تو تھا نیک آدمی، اور جو مومن بندہ مومن ہے اس کی موت کا احوال، کتنی عزت، کتنی تعظیم اور کتنے وقار کے ساتھ اس کی روح کو قبض بھی کیا جاتا ہے اور لے کر بھی جایا جاتا ہے۔ لیکن جب کافر اس دنیا سے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، سرکش ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پامال کرنے والا ہے، جب یہ دنیا سے جاتا ہے تو آئیے اس کا بھی احوال سنیے کہ اس کے ساتھ وہ فرشتے کیا سلوک کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کافر جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس سیاہ چہرے والے فرشتے آتے ہیں جن کے پاس بالوں سے بنے ہوئے کمبل ہوتے ہیں،
وہ تا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں. پھر ملک الموت علیہ السلام آ کر اس کے سر کے قریب بیٹھ کر کہتے ہیں اے خبیث جان اللہ کی ناراضی اور غضب کی طرف نکل. اس کی روح تمام اعضاء میں بکھری ہوتی ہے جس کو جسم میں سے اس طرح نکالا جاتا ہے جس طرح گوشت بھوننے والی تر سیخ اون میں ڈال کر کھینچی جائے تو وہ اون کو ادھیڑ دیتی ہے. اس کے تمام اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. ملک الموت علیہ السلام اس کی روح کو نکالتے ہیں لیکن فرشتے ان کے ہاتھ میں ایک لمحہ بھی رہنے نہیں دیتے بلکہ اسے لے کر کمبل میں ڈال دیتے ہیں جس سے انتہائی ناگوار بو نکل کر پوری روح زمین پر پھیل جاتی ہے. پھر وہ اس کو پکڑ کر ملائکہ کے جس گروہ کے پاس سے بھی گزرتے ہیں تو وہ ملائکہ پوچھتے ہیں یہ خبیث روح کس کی ہے؟ وہ فرشتے جواب دیتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے اور برے برے القابات سے اس کا نام لیتے ہیں یہاں تک کہ وہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں. آسمان کا دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں لیکن ان کے لیے کھولا ہی نہیں جاتا ہے. حضرت سیدنا یزید بن میسرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہم میں سے پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا جس نے بہت سارا مال و متاع جمع کیا تھا اور اس کی اولاد بھی کافی تھی, طرح طرح کی نعمت اس کو میسر تھیں, لیکن انتہائی مال ہونے کے باوجود, پیسہ ہونے کے باوجود, بہت ساری نعمتیں ہونے کے باوجود وہ شخص اللہ کی راہ میں کچھ بھی خرچ نہیں کرتا تھا. آپ نے بھی دیکھے ہوں گے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا بہت کچھ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بہت ساری, لیکن وہ جو ہے صرف اس ڈر سے, اس خوف سے کہ میرا مال کم ہو جائے گا اور میری دولت کم ہو جائے گی, میرا پیسہ کم ہو جائے گا, یعنی اسی خوف سے وہ نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں بلکہ لوگ ایسے بھی کنجوس اور بخیل ہوتے ہیں کہ اپنی ذات کے اوپر تو خرچ نہیں کرتے, اپنے بچوں کے اوپر خرچ نہیں کرتے, یعنی جو حقدار ہیں جن کا حق ان کے مال کے اندر موجود ہے ان لوگوں کو بھی وہ ان کا حق نہیں دیتے. تو چنانچہ وہ شخص اسی طرح سے تھا, ہر وقت کوشش میں لگا رہتا کہ کسی طرح میری دولت میں اضافہ ہو جائے, دولت میں اضافہ ہو جائے. جب اس نے بہت سارا مال جمع کر لیا مدنی چینل کے ناظرین, تو اپنے آپ سے کہنے لگا اب تو میں خوب عیش و عشرت کی زندگی گزاروں گا. چنانچہ وہ اہل و عیال کے ساتھ بڑی عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارنے لگا. بہت سارے خادم ہر وقت ہاتھ باندھ کر اس کے حکم کے منتظر رہتے. الغرض وہ ان دنیاوی آسائشوں میں ایسا مگن ہوا کہ اپنی موت کو بالکل بھول گیا. ایک دن ملک الموت علیہ السلام ایک فقیر کی صورت میں اس کے گھر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا, دروازے پر دستک دی. غلام فوراً دروازے کی طرف دوڑے اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے ایک فقیر کو پایا. اس سے پوچھا تو یہاں کس لیے آیا ہے؟ فقیر سے پوچھا کس لیے آیا ہے؟ ملک الموت علیہ السلام نے جواب دیا جاؤ اپنے مالک کو باہر بھیجو, مجھے اس سے کام ہے. خادموں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا وہ تو تیرے ہی جیسے کسی فقیر کی مدد کرنے باہر گئے ہوئے. حضرت ملک الموت علیہ السلام یہ سن کر وہاں سے چلے گئے. کچھ دیر بعد دوبارہ آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا. غلام باہر آئے تو ان سے فرمایا کہ جاؤ اور اپنے آقا سے کہو کہ میں ملک الموت علیہ السلام ہوں. ارے جب اس مالدار شخص نے بات سنی اس کے تو اوسان خطا ہو گئے. خوف زدہ ہو کر اپنے غلاموں سے کہا جاؤ ان سے بڑی نرمی سے گفتگو کرنا. خادم باہر آئے, حضرت ملک الموت علیہ السلام سے کہنے لگے آپ ہمارے آقا کے بدلے کسی اور کی روح قبض کر لیجئے. یہ دیکھیں جو مالدار لوگ ہیں جو دنیا کا پیسہ جمع کرتے ہوئے, مال جمع کرتے ہوئے حلال و حرام کی تمیز بھی نہیں کرتے ہیں, وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ میں اتنا مال خرچ بھی کر سکوں گا, استعمال بھی کر سکوں گا یا نہیں, میں اتنا پیسہ کس کے لیے جمع کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ہمارے آقا کے بدلے کسی اور کی روح قبض کر لیجئے اور اسے چھوڑ دیں, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکتیں عطا فرمائے. حضرت ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. پھر حضرت ملک الموت علیہ السلام اندر تشریف لے گئے. آپ کو کسی کی اجازت کی ضرورت تو ہے نہیں, آپ کسی کی اجازت کے محتاج تو نہیں ہیں, کیونکہ آپ جہاں بھی جاتے ہیں جس کی بھی روح قبض کرنے کے لیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاتے ہیں. چنانچہ آپ اندر تشریف لے گئے اور اس مالدار شخص سے کہا تجھے جو وصیت کرنی ہے کر لے, میں تیری روح قبض کیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا.
اللہ، اب دیکھیے یہ سن کر تو سارے گھر والوں نے چیخنا شروع کر دیا اور رونا دھونا شروع کر دیا۔ اس آدمی نے اپنے گھر والوں غلاموں سے کہا کہ سونے چاندی سے بھرے ہوئے صندوق اور تابوت کھول دو اور میری تمام دولت میرے سامنے لے آؤ۔ فوراً حکم کی تعمیل ہوئی، سارا خزانہ اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیا گیا۔ وہ شخص سونے چاندی کے ڈھیر کے پاس آیا۔ اے دنیا کے مالداروں اور حلال و حرام کی تمیز بھی اس حوالے سے نہ رکھنے والے، غور کرنا چاہیے۔ وہ شخص اپنے مال و دولت کے ڈھیر کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ذلیل و بدترین مال، تجھ پر لعنت ہو، تو نے ہی مجھے اللہ کے ذکر سے غافل رکھا، تو نے ہی مجھے آخرت کی تیاری سے روکے رکھا۔ یہ مال کو لعن طعن کر رہا ہے، لیکن سنیے گا وہ مال کیا جواب دیتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ سن کر وہ مال اس سے کہنے لگا، تو مجھے ملامت نہ کر، کیا تو وہی نہیں کہ دنیا داروں کی نظروں میں حقیر تھا؟ میں نے تیری عزت بڑھائی، میری ہی وجہ سے تیری رسائی بادشاہوں کے درباروں تک ہوئی، ورنہ غریب اور نیک لوگ تو وہاں پہنچ نہیں سکتے۔ میری ہی وجہ سے تیرا نکاح شہزادیوں اور امیر زادیوں سے ہوا، ورنہ غریب لوگ ان سے کہاں شادی کر سکتے ہیں۔ اب یہ تو تیری بدبختی ہے کہ تو نے مجھے شیطانی کاموں میں خرچ کیا، اگر تو مجھے اللہ عز و جل کے کاموں میں خرچ کرتا تو یہ ذلت و رسوائی تیرا مقدر نہ بنتی۔ کیا میں نے تجھ سے کہا تھا کہ تو مجھے نیک کاموں میں خرچ نہ کر؟ آج کے دن میں نہیں بلکہ تو زیادہ ملامت اور لعنت کا مستحق ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھیے وہ مال کہہ رہا ہے، اے ابن آدم، بے شک میں اور تو دونوں ہی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، بس بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نیکی کی راہ پر گامزن ہیں اور بہت سے گناہوں میں مستغرق ہیں۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو مال فی نفسی ہی تو برا نہیں ہے نا، انسان اسے کس طرح سے خرچ کر رہا ہے، اس کے حوالے سے وہ کیا اعمال کر رہا ہے، کیا برتاؤ کر رہا ہے۔ یہ مال تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی تھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی تھا، لیکن ان کا مال، ان کی تجوریاں، ان کا روپیہ پیسہ ہمیشہ دین اسلام کے لیے حاضر رہتا تھا، اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں انہوں نے بخل سے کام نہیں لیا، بلکہ ہمیشہ اپنے مال کے ذریعے سے دین اسلام کی خدمت کرتے رہے تھے۔ منقول ہے ایک خوبصورت نوجوان حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے پاس سلام کرنے حاضر ہوا۔ یہ بڑا اہم ترین واقعہ ہے، اس کو بڑی توجہ سے سنیے گا۔ یہ تو آپ نے اس کا حوال سنا نا کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتا تھا، اب آئیے دیکھیے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا فائدہ کتنا ہوتا ہے، اور یہ بھی موت سے ہی متعلق واقعہ ہے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس سلام کرنے حاضر ہوا ایک نوجوان، اسی رات اس کی شادی ہوئی تھی۔ اس وقت ملک الموت علیہ السلام بھی داؤد علیہ السلام کے پاس موجود تھے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے عرض کی کہ یا داؤد علیہ السلام، کیا آپ اس نوجوان کو جانتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، یہ مومن نوجوان مجھ سے محبت کرتا ہے، اور یہ اس وقت تک اپنے گھر میں داخل ہونا پسند نہیں کرتا جب تک مجھے دیکھ نہ لے اور سلام نہ کر لے۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی، اے داؤد علیہ السلام، اس کی عمر صرف 6 دن باقی رہ گئی ہے، اس نوجوان کی عمر صرف 6 دن باقی رہ گئی ہے، اس کا انتقال ہونے والا ہے 6 دن میں۔ اس بات پر حضرت داؤد علیہ السلام بہت زیادہ غمگین ہوئے، مگر اس دن کے 7 مہینے کے بعد جب اس نوجوان کو ملے تو ابھی تک زندہ تھا وہ، حالانکہ ملک الموت علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس کی عمر 6 دن باقی رہ گئی ہے۔ آپ حیران ہوئے۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام سے جب دوبارہ آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم نے تو کہا تھا کہ اس کی عمر صرف 6 دن باقی رہ گئی ہے، وہ 7 ماہ کے بعد مجھے زندہ مل رہا ہے۔ انہوں نے عرض کی کہ جی ہاں، لیکن جب 6 دن گزرے اور میں نے اس کی روح قبض کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ملک الموت، میرے فلاں بندے کو چھوڑ دے، اس لیے کہ جب یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے یہاں سے نکلا تھا
اس نے ایک لاچار محتاج فقیر کو دیکھا تھا تو اسے اپنی زکوٰۃ میں سے کچھ مال دے دیا تھا۔ اس فقیر نے خوش ہو کر اس کے لیے لمبی عمر کی دعا کی تھی، لہٰذا میں نے اس سے راضی ہو کر ان 6 دنوں کو 60 سال میں بدل دیا اور اس پر مزید 10 سال اور بڑھا دی ہیں۔ تم اس کی روح اس مدت کے پورا ہونے تک قبض نہ کرنا، اور میں نے لکھ دیا ہے کہ یہ نوجوان جنت میں حضرت داؤد علیہ السلام کا رفیق ہوگا۔ آئیے آخر میں ہم آپ کو ایک کفریہ کلمہ بتایا کرتے ہیں۔ آج کا کفریہ کلمہ سماعت کیجئے۔ اس حوالے سے ہمارے پاس ایک واقعہ ہے جو امیر اہل سنت نے اپنے رسالے میٹھے بول میں نقل فرمایا ہے۔ چنانچہ امیر اہل سنت فرماتے ہیں، ایک بار کسی محفل میں کسی اسلامی بھائی نے مجھے بتایا کہ ہمارے نانا جان آپ سے ملنے کا بہت شوق رکھتے ہیں۔ پھر اشارہ کر کے بتانے لگے کہ وہ سامنے تشریف فرما ہے۔ میں نے ان کے نانا جان کا بڑا نام سنا تھا، لہٰذا شوق دیدار میں وہاں جا پہنچا۔ وہ مذہبی وضاقتہ کے ایک ضعیف العمر بزرگ تھے جو معتقدین کے جھرمٹ میں تشریف فرما تھے۔ میں سلام و مصافحہ کے بعد ان کے قریب بیٹھ گیا۔ بیچارے باتونی بہت تھے، مسلسل بولتے چلے جا رہے تھے۔ ذرا رکے تو کسی نے پوچھ لیا، حضرت آپ کی عمر شریف کتنی ہے؟ زبان سے فوراً الفاظ پھسل پڑے، جی عمر کیا پوچھتے ہو، دراصل بات یہ کہ حضرت ملک الموت علیہ السلام مجھے بھول گئے ہیں، معاذ اللہ۔ حاضرین کہکا مار کر ہنسے، لیکن امیر اہل سنت فرماتے ہیں مجھے کاٹو تو لہو نہیں۔ چنانچہ میں نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے ذرا بلند آواز سے کہا کہ آپ توبہ کر لیجئے کہ آپ نے ملک الموت علیہ السلام کی توہین کر دی اور یہ کلمہ کفر ہے۔ جتنے لوگ یہ جملہ سمجھنے کے باوجود ہنسے وہ بھی سن لے کہ کفر پر خوش ہونا بھی کفر ہے، لہٰذا وہ بھی توبہ کریں۔ میری بات سننے کے بعد ان بزرگ نے اور حاضرین نے سب نے توبہ کر کے تجدید ایمان کیا۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائی، دیکھا آپ نے کہ انسان بعض اوقات اپنی زبان سے ایسے کلمات کہہ جاتا ہے مذاق میں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے، جس سے اس کا ایمان تک ضائع ہو جاتا ہے، اسے پتہ تک نہیں چلتا۔ لیکن جو علماء ہوتے ہیں، صاحب علم لوگ ہوتے ہیں یا علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کو بڑی سنجیدگی اور بڑی توجہ سے اور بڑی حساسیت کے ساتھ لیا کرتے ہیں۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیو، یہ تھا ہمارا آج کا سلسلہ حضرت ملک الموت علیہ السلام کے بارے میں۔ آئیے حسب معمول ہم آپ سے اپنے اس سلسلے میں سے ایک سوال پوچھتے ہیں اور آپ اس کا درست جواب ہمیں اسکرین پر موجود نمبر پر یا پھر ای میل ایڈریس پر سینڈ کریں گے۔ آج کا سوال سماعت کیجئے۔ آج کا سوال یہ ہے کہ حضرت ملک الموت علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اس نوجوان کے بارے میں کتنے دن کی اس کی عمر بتائی تھی کہ اس کی عمر اتنے دن باقی رہ گئی ہے؟ اس کا درست جواب ہمیں اسکرین پر موجود نمبر پر ارسال کیجئے یا ای میل ایڈریس پر ارسال کیجئے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سلسلہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بارے میں، آخری قسط تھی۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلے سلسلے میں نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں قدسی گئے کار خدمت پر